अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ और ज़रदारी बिलावल की एक बैठक हुई और इख्तलाफ की डिग्री का तनासुब 180 डिग्री था। शहबाज शरीफ के मुताबिक कि इमरान खान की हुकूमत को अभी मजीद काम करने दिया जाए, मजीद मोहलत दी जाए, वो अपने बोझ तले खुद डूबें, खुद मरें, जबकि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ने इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ दी और साथ ही इन हाउस तब्दीली की सूरत में आइंदा आने वाली हुकूमत नून लीग की बनाने का मशवरा भी दिया। अब नून लीग को बतौर सबसे बड़ी अपोजिशन जमात की आदत करने की का कहा गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। इख्तलाफात की ये 1.5 इंच की मस्जिद ज़राए के मुताबिक आज रहबर कमेटी में भी बराबर देखने को मिली। छोटी जमातें अपोजिशन की दो बड़ी जमातों पर शदीद बरहम नजर आईं और ज़राए के मुताबिक उनका यह भी कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपोजिशन के बयानिए को तबाह कर देती हैं। मियां नवाज शरीफ कुछ कहते हैं, शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं, कंफ्यूजन रहती है। राबर कमेटी में सवाल उठा कि क्या गारंटी है कि दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो एक बार फिर धोखा नहीं दे देंगी। बहरहाल नाज़रीन, ये दोनों जमातें पहले ही ऑपोजिशन की पीठ में छुरा घोंप चुकी हैं बकौल जो छोटी जमातें हैं, तो ये बड़ा खुल के हमें बताया गया कि ये अंदर गुफ्तगू शनीद हुई। इन तल्ख सवालों के बाद नून लीग ने पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने भी अपने माबैन जो गिले शिकवे थे वो उनका इजहार किया, एक दूसरे पर मलबा डाला। लेकिन अगर आपको हो तो सेनेट चेयरमैन से लेकर स्पीकर कौमी असेंबली और साथ बलोचिस्तान हुकूमत के इंतखाब में पीपल्स पार्टी से डसी नून लीग पीपल्स पार्टी पर अगर आज एतमाद नहीं करने के लिए तैयार, वो भी समझ आती है, एंड वाइस वर्सा। और छोटी जमातें अपोजिशन की दो बड़ी जमातों से एक और धोखा खाने के लिए तैयार नहीं। सो एपीसी का ऊंट किस करवट बैठेगा वल्लाह आलम। अभी कुछ भी कहना जो है वो प्रीएम्प्टिव ही होगा। बहरहाल ये खबरें बाहर आ रही हैं। नाज़रीन, आज की दूसरी बड़ी खबर जो है, अभी थोड़ी देर पहले ही वो खबर जो है मंजर आम पर आई है। साबिक डीजी आईएसपीआर जो हैं जनरल आसिम बाजवा पर ये इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान खानदान के लिए बेशबहा जायदाद बनाई है, वो पैरेलल बनी है और उनकी बेगम के भी शेयर्स रहे हैं बाहर के ममालिक के अंदर, एसेट्स के अंदर और प्रॉपर्टीज के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, जो इधर डिक्लेयर्ड नहीं है। जनरल आसिम बाजवा ने अपनी जायदाद से मुतल्लिक अभी थोड़ी देर पहले 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब मीडिया के सामने रखा है। आपको ये बताते चलें, ये मीडिया के सामने रखने से पहले जनरल आसिम बाजवा साहब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से 1-on-1 मीटिंग भी हुई, जिधर ये तमाम तर डिटेल्स वज़ीर आज़म के सामने भी रखी गई और उनको एतमाद में लिया गया, अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी गई। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि बहरहाल डिस्कम्फर्ट जो है वो मौजूद था। अब ऑपोजिशन इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करती है, या ऑपोजिशन के लिए इतना काफ़ी है, काबिल कबूल है, या इस इशू को छोड़ दिया जाएगा, या एक जर्नलिस्ट जिसकी ये खबर है वो उसको परसू करेगा। दीज आर ऑल मैटर्स विच आर येट टू बी डिटर्मिन्ड। सो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब से। साबिक वफाकी वजीर कैट के रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाएं हमारे साथ आज मौजूद होंगे। हमायूं अख्तर साहब साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स रह चुके हैं फ्रॉम तहरीक इंसाफ। इम्तियाज अहमद शेख साहब हैं सूबाई वजीर सिंध के फॉर एनर्जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है आपका। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। चौधरी साहब, आपसे आगाज करूंगी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, ये आपको क्या लग रहा है कि रहबर कमेटी के इजलास से मजीद वजाहत आई है, या आपको लगता है कि ये इन मीटिंग्स को हम सीबीएम मीटिंग्स देखा करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, या मुश्किल हो जाएगा ये इसके ऊपर एक देखे ना हतमी कमिटमेंट हर जमात की तरफ से, जबकि अहदाफ मुख्तलिफ भी हैं, या स्टैमिना या ग्राउंड रियलिटीज भी मुख्तलिफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका आज प्रोग्राम में दावत देने के लिए। देखिए, आपने अपनी जो इब्तदाई गुफ्तगू में 2-3 चीज़ें की हैं, उसमें आपने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। उसी से आपकी जो सवाल आपने मुझसे किया है, इसी का जवाब वाबस्ता है। पहले आपने ये फरमाया जी कि जमातें एक दूसरे को धोखा नहीं देंगी, उम्मीद की जाती है, या जमातों का भी शक है कि माजी में भी एक दूसरे की पीठ में शायद जमातें समझती हैं किसी ने छुरा घोंपा। ऐसी बात ना, किसी ने किसी को धोखा दिया है, ना किसी ने किसी की पीठ में छुरा घोंपा है। मैं आपको सिर्फ एक वाक़या मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ कि जब ये इलेक्शन हुआ 2018 में, तो सबसे पहले जो मुत्तहिदा अपोजिशन की मीटिंग हुई, मौलाना फजल रहमान साहब ने यह फरमाया कि हम बाइकआउट करेंगे और हम असेंबलियों में जाएंगे नहीं। पीपल्स पार्टी ने कहा जाना चाहिए, नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात मानी और हम असेंबलियों में चले गए। मौलाना साहब ने यह नहीं कहा कि मुझे धोखा दे दिया है। हर जमात के अपने नज़रियात होते हैं, अपना मंशूर होता है, अपना एक तरीकाकार होता है जिसके तहत वो सियासत करती है। अहदाफ हमारे आज आपने कहा कि अलग अलग है, नहीं, हदफ हमारा एक ही है, तरीकाकार अलग अलग है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो भी हो रही है,
یہ کوئی نہ تو اختتامی ہے اور نہ یہ سمجھا جائے کہ اس کے بعد فوراً ہم کو حملہ کرنے دوڑ رہے ہیں یا چڑھ دوڑنے جا رہی ہے پوری اپوزیشن کسی ایک چیز پریشر تو ہوگا نا پچھلی ہوگا. لاسٹ پرفارمنس کے بعد میں آپ کو عرض کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہوگا, لیکن اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے, ہر جماعت کیا ذمہ داری اپناتی ہے. پھر اس کے بعد اختر مینگل صاحب پچھلی آل پارٹیز میں ہمارے ساتھ نہیں تھے, آج بیٹھے ہیں. اپوزیشن کی جو اتحادی جماعتیں ہیں, دیر تک اگر آپ اجازت دیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ کی صفوں میں سے کتنی دو ٹوک بات ہوتی رہی ہے. پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی ذرا نکال کے رکھیں سے, ذرا دکھاتے ہیں. مگر حافظ حسین احمد سمیت دے بین ویری کلیئر ہو اسٹینڈز ویئر. اور آج چھوٹی جماعتیں اگر کہتی ہیں کہ بھئی آپ لوگ کمٹ نہیں کرتے یا آپ لوگ تو بی ٹیم بنے ہوئے ہیں حکومت کی لیجسلیشن کے حوالے سے بھی اور پچھلی اے پی سی کے حوالے سے بھی, سو بہت سے لوگوں کے نزدیک ریپوٹیشن آن لائن بھی ہے کہ سنجیدگی جو ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور آپ آج ایک سیکنڈ, آپ آن ریکارڈ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی صفوں میں کوئی بد اعتمادی یا کوئی گلہ شکوہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, جو خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ آتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا سیاست کا ایک طرز, آپ کی طرز سیاست ہے, ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اس سے ہمیں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے پیپلز پارٹی نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے یا ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپ دی ہے. ہم اختلاف کر سکتے ہیں کہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے ساتھ دونوں سارٹ جی. اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں نے آپ کو مثال دی ہے, ان کی اپنا ایک طرز سیاست ہے, اپنا منشور ہوتا ہے. اچھا ہمایوں صاحب, یہ مختلف طرز سیاست ہیں, ابھی امتیاز صاحب سے بھی پوچھیں گے, مگر یہ مختلف نظریات کہتے ہیں ہمارے ہیں, ہمارے طرز سیاست بھی مختلف ہے, مگر یہ کہتے ہیں ہدف ایک ہے. تو پہنچا جا سکے گا ایک ساتھ مل کے کہ آپ لوگوں کے لیے پریشانی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں, دو تین جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. پی ایم ایل این کی بیشتر لیڈرشپ ملک سے باہر ہے اور کافی حد تک بالکل خاموش ہے. ساکدار صاحب, نواز شریف صاحب, ان کے تمام ساتھی, شہباز شریف صاحب کے بچے, یہ سب ملک سے باہر ہیں. اور جو ملک کے اندر ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی کافی حد تک خاموش ہے, چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا شہباز شریف صاحب. کبھی کبھی کچھ عرصے بعد باہر آ جاتے ہیں. ایک چیز واضح ہے جو سب جانتے ہیں اس ملک میں کہ پی ایم ایل این کی ٹاپ ٹیئر جو ہے اور اس سیکنڈ ٹیئر میں بھی کافی حد تک نا اتفاقی ہے. پاور سٹرگلز ہیں, شہباز شریف صاحب اور ان کا خاندان اپنی جدوجہد میں ہے, نواز شریف صاحب کی. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو فیکٹ ہے ان کی اگر انٹرنل سٹرگل ہے یا انٹرنل کوئی پاور کی رفٹ ہے تو وہ اثر انداز ہو سکتی ہے اس پوری کاوش کے اوپر, اے پی سی کی اوپر؟ یو تھنک دیٹ ول ریفلیکٹ؟ میرا خیال آج آپ کس کو کوٹ کر رہی تھی, رابر کمیٹی کو. آپ دیکھیے نا جی, لندن سے کچھ اگر بیان آئے تو آتا ہے, شہباز شریف صاحب اگر بولیں تو کچھ بولتے ہیں, مریم صاحبہ بولیں تو کچھ اور بولتی ہیں, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف صاحب, احسن اقبال صاحب. اس میں کوئی یونینیمٹی آف ویو یا یونینیمٹی آف آبجیکٹو نہیں ہے. اسی لیے آپ سر, مگر آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا 9 ستارے کیسے بنے تھے اور دنوں کے اندر کس طرح سارا معاملہ جو ہے وہ ان لائن آ گیا تھا. سو یہ ان چیزوں میں کبھی کبھار بہت وقت نہیں بھی لگتا اور اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز آج بہت ڈفرنٹ ہیں, بہت ڈفرنٹ ہے. بلکہ میں آج اس کے ساتھ جی مستقبل کا تو نہیں کچھ کوئی کہہ سکتا. دوسری میں ایک چند باتیں اور کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. دیکھیے, مجھے یہ بتائیں, یہ دو پارٹیز, ایک پارٹی 1958 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اگر اجازت تو 1 منٹ میں بول سکوں, 1958 سے ایوب خان کی مارشل لا کیبنٹ میں ذوالفقار علی بھٹو پہلی دفعہ آئے اور 1981 میں ضیاء الحق کی مارشل لا کیبنٹ میں نواز شریف پہلے آئے. اب یہ 60 سال سے اوپر ایک پارٹی کو ہو چکے ہیں, کسی نہ کسی صورت میں 40 سال سے دوسری کو. یہ پارٹی کم ہے اور ایک مونارکی زیادہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو, پھر ان کی بیٹی, پھر ان کا خاوند, اب ان کا بیٹا, اسی طرح نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, ان کی اولاد, نواز شریف کی اولاد. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ پارٹیوں نے کمبائنڈ 60 اور 40 سال میں, 100 سال میں اس ملک کے لیے کیا ہے. مجھے بتا دیں, ہمیں ملیشیا بنا دیا یا ترکی بنا دیا یا ہم کشمیر فتح کر کے لے آئے یا لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی یا انڈسٹریلائزیشن ہو گئی. ہم تو اس عرصے میں بنگلہ دیش سے پیچھے چلے گئے, انڈیا سے ہمیشہ آگے ہوا کرتے تھے, پیچھے چلے گئے. تو ان دو پارٹیوں کا مستقبل کے لیے یہی سازش کرنا
اور ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ہے، یا کوئی پروگرام بھی ہے پاکستان کے بارے میں؟ جی چودھری امتیاز صاحب، آئی ہوپ ہی از کنیکٹڈ ود اس. چودھری صاحب آپ جواب دے لیں پہلے. مختصر بات عرض کرتا ہوں جی. آپ نے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ مختلف سیاسی جماعتوں کی اپنا اپنا طرز سیاست اور الگ منشور کے حوالے سے کیا. ہمایوں اختر خان صاحب نے جو سارا بیان دیا وہ شریف خاندان کے جو کہ ان کے اندر نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی اختلاف ہے اور شہباز شریف کے اندر کوئی اختلاف ہے اور مریم بی بی، قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر ایک اپنا کردار ہے، وہ اپنا کردار بطریقے احسن سر انجام دے رہے ہیں. سامنے آ چکی ہیں. دوسری بات میں آگے آتا ہوں. اولڈ سکول ہی ہیں کہ ادھر ہی اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں، ڈینائل میں رہو. نہیں آپ یہ باتیں تو بہت کھل کے آ رہی ہیں. میں عرض کرتا ہوں جی کہ آپ جسے اختلاف کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں. سوال اب آگے بڑھ چکا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اختلاف اثر انداز اس پہ دیکھیں سر ایک سیکنڈ. اگر مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب کسی میں اٹینڈ انہوں نے کیا تو سر نیچرلی اگر مولانا صاحب بیچ میں ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب ہوں گے، ان کے ساتھ مریم بی بی ہوں گی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں، میں کیٹیگری کے لیے بات کہہ رہا ہوں. ہماری جماعت کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز جو ہیں وہ ہماری لیڈر ہیں، قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں. یہ باتیں سب طے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بڑا دو ٹوک موقف تھا. دوسری بات یہ ہے جی کہ اگر کسی ایک ایشو پہ لیٹ می کمپلیٹ، اگر کسی ایک ایشو کے اوپر شہباز صاحب کا موقف اور ہے، مریم نواز کا موقف اور ہے، تو ہمیں جمہوری پارٹی ہیں. آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ جو بات مریم نواز کہہ دیں وہ شہباز شریف بھی کہیں، شہباز شریف جو کہہ دیں مریم نواز بھی کہیں؟ اختلاف رائے ہونا جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو ابھی کہا کہ جناب 100 سال اور 60 سال، میں ہمایوں اختر خان صاحب سے خود ان کا تعلق ماشاءاللہ اس فیملی سے ہے، ریناؤنڈ فیملی ہے، انہیں پتہ ہے 69 تک کون سی جمہوریت رہی ملک میں، 71 تک کون سی رہی. اس کے بعد ایک دور بھٹو صاحب کا آیا، ضیاء الحق صاحب آ گئے، اتنا سا دور چنا منا آیا بی بی کا، پھر میاں صاحب کا 2 ڈیڑھ سال، مشرف صاحب آ گئے. یار کون سا کام آپ لوگوں نے کرنے دیا ہے شریف خاندان کو اور فلاں خاندان کو؟ یہ کیڑی جمہوریت ملک میں رہی ہے؟ یہ باتیں اب بہت پرانی ہو گئی ہیں. اب ہاں جو لوگ جن کی عمر آج 18 سال ہو رہی ہے، جو آج نئے ووٹر بن رہے ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ملک کی تاریخ کیا رہی ہے. مجھے اور آپ کو تو پتہ ہے، ہمایوں اختر خان صاحب کو ہم سے بہتر طریقے سے پتہ ہے. اس میں کوئی بات نہیں کرتا، لے دے کے 100 سال 70 سال کا ملبہ ڈال دو خاندانوں پہ. وہ بھائی ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی انسان ہے. میں نہیں کہہ رہا کوئی فرشتہ ہے، سیاسی جماعتوں سے غلطیاں ہوئی، میں مانتا ہوں ہمارے دور میں کئی غلطیاں ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں. ڈسکس کرتے ہیں بیکاز جب تک مجھ سے کہا گیا جناب چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ آپ نے کی، ہمارے دور میں ہوئی. میں نے کہا جناب مشرف کی بھی ہم نے کی تھی، بھگتا. تو یہ نہیں ہم فرشتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ہمارے ذمہ اتنا بوجھ ڈالیں جتنا ہمارا حصہ ہے، وہ نہ ڈالیں جو ہمارا حصہ ہی نہیں ہے اس ملک کی تاریخ میں. ٹھیک ہے جی، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کا آج کہنا تھا کہ ان کی حکومت اور ملٹری سیم پیج پہ ہے، مکمل طور پہ ہر پالیسی کے اوپر جو ہے سپورٹ ملتی ہے ان کو، اور ساتھ ہی ان کے میڈیا کے حوالے سے بھی کچھ تبصرے تھے، اس کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے، بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز ہے. ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے بھی اتنی تنقید برداشت نہیں کی جتنی ان کی حکومت نے کی ہے، اور ایک اسیسمنٹ کی جائے فریڈم آف سپیچ کی. آزادی رائے جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کا مطلب کیا ہے، انہوں نے سوال پوچھا. پاکستان میں میڈیا پر کوئی قدغن نہیں ہے. میرے دور میں حکومت پر سب سے زیادہ تنقید ہوئی، مجھے حکومت پر تنقید سے کوئی پریشانی نہیں، لیکن ہماری حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے. مختلف جرنلسٹ کا بھی جلدی سے انپٹ لے لیتے ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ سلیم صافی صاحب موجود ہیں. وی ول ویلکم a few other journalists as well just to get a brief input. صافی صاحب، کیا خیال ہے آپ کا فریڈم آف سپیچ کے اوپر؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ کوئی قدغن نہیں لگی، کوئی اسیسمنٹ کرنا چاہے بائی پارٹیزن طور پہ تو کر لے، اور بلکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تنقید ان کی حکومت پر ہوئی ہے، پروپیگنڈا کیا گیا ہے. میرے خیال میں اس طرح کیا دعویٰ کر کے پرائم منسٹر صاحب اپنے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ بھی اس انٹرویو میں انہوں نے کئی دیگر معاملات پہ بات کی ہے، اور وہ انٹرویو لینے والا یا لوگ یہ سوچیں گے کہ شاید پرائم منسٹر کے دیگر دعووں کی بھی یہ حیثیت ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ اس میں میڈیا پہ کوئی قدغن نہیں ہے وہ اس طرح ہے. میں نے آج مثال دی تھی کہ جس طرح کوئی یہ دعویٰ کرے کہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران پاکستان میں ایک قطرہ بارش نہیں ہوئی. تو اب اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر ایک انٹرنیشنل چینل پہ بیٹھ کے اس طرح کے ایک حقائق کے منافی دعویٰ کرے گا
تو اس अच्छा, प्राइम और मिनिस्टर सर अगर मैं ठीक है, आप कह रहे हैं हकायक के मुनाफी, और किस हद तक हकायक के मुनाफी है? आपको क्या लग रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर आप पिछले नून लीग पीपल्स पार्टी और इस हुकूमत में इन टर्म्स ऑफ सेंसरशिप एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ खड़े हैं हम आज? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन दौर तो मीडिया के लिए पीपल्स पार्टी का होता था। मीडिया ने उनके साथ बहुत ज्यादती की और तनकीद में बहुत मुबालगा भी किया, हद भी क्रॉस किए, जिसमें खुद मेरा ग्रुप भी शामिल है। लेकिन निस्बतन पीपल्स पार्टी का इस मामले में टॉलरेंस फिर बहुत अच्छा था। फिर मैं जब से सहाफत में आया हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी हमने ये कदगने और ये पाबंदियां नहीं देखी थी जितनी कि इस दौर में है। देखिए, दो चीजें होती हैं मीडिया की जरूरत। एक, आजादी उसके लिए सांस और ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। इस दौर में उसका वो भी छीन लिया गया। दूसरा, जो माशी सपोर्ट होता है या बिजनेस होता है, वो उसके लिए ग़िज़ा की हैसियत रखता है। तो ये पहली हुकूमत थी कि जिसने शऊरी तौर उसके उस ग़िज़ा को खत्म करने की भी वो कोशिश की। मसलन मैं आपको दूसरी अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने जब से जंग में लिखना शुरू किया है तो इतना हमें भी लिमिट्स का पता होता है, और मैं सेंसिटिव से सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी, तालिबान और इस तरह के मामलात पे लिखता था। लेकिन पिछले 2009 से लेके इस हुकूमत के आने तक मेरा कोई एक कॉलम भी छपने से नहीं रहा था। अच्छा। इस हुकूमत के आने के बाद मेरे 14 कॉलम छपने से रह गए। 14 कॉलम, मेरे कई प्रोग्राम सेंसर किए गए। तो आप अंदाजा लगाएं। नहीं, मैं एक्चुअली आई वुड आल्सो से, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब, आई वुड आल्सो से कि अगर ये कहा जाए कि नहीं है कदगन तो ये हुमायूं साहब गलत होगा, बल्कि बहुत है बातों के ऊपर कदगन, सेंसरशिप है। बहुत सी बातें हम अभी चंद साल पहले महीनों तक भी कह जाते थे जो नहीं कह पाते, टू बी वेरी फेयर। सो ये क्यों है? और या तो फिर वजीर आजम, अगर आप कहते बहुत ईमानदार आदमी है, गलत बयानी नहीं करते, तो फिर वो शायद जानते नहीं है। नहीं, देखिए, सलीम साफी साहब बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं और तमाम पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि इनके अपने इदारे ने वो कॉलम छपने से रोका, क्योंकि अदरवाइज तो कौन से इदारा है, मिनिस्ट्री की तरफ से इनको अहकामात आए, क्योंकि ऑफिशियली तो सेंसरशिप नामी चीज का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है इधर। पेमरा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करती है। लेजिट वैलिड सवाल आपने मुझे बताइए ना कि क्योंकि मालिक साहब अखबार से रोकता है, मैं इसी को सवाल को उठाऊंगी। ठीक है सर, मालिक साहब क्योंकि अखबार के लिए भी काम कर चुके हैं, टेलीविजन के ऊपर होस्टिंग भी कर चुके हैं, एज मैनेजमेंट भी एक चैनल को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, वजीर आजम साहब का ये बयान कि बहुत आज़ादी है मीडिया को और सबसे ज्यादा तनकीद इन्हीं की हुकूमत के ऊपर हुई है, और बेसिकली इतनी आज़ादी शायद नहीं थी कभी पहले। असेसमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी तकाजा उन्होंने किया। मुझे बताइएगा, हुमायूं साहब कह रहे हैं कौन सी मिनिस्ट्री का गैग ऑर्डर आया है, कौन रोकता है, क्यों आपको सेंसरशिप या घुटन महसूस होती है? देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, जो भी वजीर आजम होता है, मैं उनको यही लगता है कि सबसे ज्यादा उन पर ही तनकीद हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द डे पे होती है। नवाज शरीफ साहब थे तो उनका भी ख्याल ये था उनकी गवर्नमेंट का कि हमारे पे तनकीद होती है, बेनजीर गवर्नमेंट का भी यही इत्तेहाद था, तो इसमें तो आई एम नॉट सरप्राइज। लेकिन मुझे एक बात से उनका बड़ा अजीब लगा जब उन्होंने कहा कि खतरा मुझे और वजीरों को मीडिया से ज्यादा है। आई थिंक ये ट्रिवलाइज ना किया जाए मीडिया की फ्लाइट्स को, तो बड़ा जरूरी है। 200 से ज्यादा जर्नलिस्ट पिछली एक दिहाई में पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। वो हवा में नहीं मारे गए, वो इदारों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, अस्करी जमातों के अस्करी विंग्स ने, बड़े लोग उसमें प्लेयर्स हैं इसमें, वो हवा में कोई जहरीली दवाई खाने से नहीं मरे, और किसी का ट्रायल नहीं चला, किसी के मुजरिम नहीं पकड़े गए। सिर्फ एक केस में, वली बाबर वाले केस में हमने कुछ चीजें देखी, वो भी शायद इससे क्योंकि एमटीएम वाले पकड़े गए थे, कोई और पार्टी होती शायद वो भी ना होता। तो ये तो हमें कोई ना कहे कि इस मुल्क में जर्नलिस्ट खतरे में नहीं है। आप लोगों का भी इशू भी चल रहा है हैरासमेंट का, जो ट्रोलिंग होती है, जिस तरह इदारे। व्हाई डज ही ट्रिविलाइज इट? उन्होंने कहा, वो मतीउल्लाह जान के रेफरेंस के ऊपर भी कहा कि ऐसे उठा लिया जाता है, क्यों, लाइक यू नो, देखिए किसी ने उठा लिया था। बदकिस्मती ये है कि वजीर आजम को तो इस हमारा सबसे बड़ा गार्डियन होना चाहिए, वजीर आजम मुहाफिज होना चाहिए, बेशक।
تو وزیر اعظم کی سیاست میں جتنا میڈیا کا رول ہے شاید کسی پولیٹیشین کی رائز میں اتنا رول نہیں تھا. یہ ٹیلی ویژن دور کے اینڈ آئی آسک یو سم تھنگ مالک صاحب، ذرا سی وضاحت کریے گا. آئی ریمبر کلیئرلی ایک بہت بڑی بریفنگ ہوئی تھی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے ابھی، اور ایک لمبا کمرہ تھا، ادھر بھی جرنلسٹ بڑے ہوئے تھے دونوں سائڈوں پہ. آئی ڈونٹ ریمبر، یو مسٹ ہیو بین دیئر دو. جاسمین منظور صاحبہ ٹوٹ پڑی، رو پڑی. ان کو خطرہ تھا، ان کو ڈائریکٹ وہ تھریٹس آ رہی تھی، ان کے گھر پہ اٹیک ہو چکا ہوا تھا. اینڈ nobody was moved. وزیر اعظم نواز شریف تھے تب، انہوں نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا. یا تو ڈینائل میں ادھر وزراء اعظم رہتے ہیں یا انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، کیا بات ہے؟ آپ ابیوز کو پرسنلی دیکھ چکے ہو، میرے پہ کفر کے فتوے لگ چکے ہیں. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور جو یہ بات کر رہے ہیں ہمایوں صاحب از این اولڈ فرینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ہم آلسو. ان کو بھی پتا ہے کہاں سے فون آتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہاں سے فون آتے ہیں. وہ ہر فون آفیشیل فون نہیں ہوتا، ہر آفیشیل فون بڑے آتے تھے. اب شکر اللہ کا کچھ کم ہوئے، لیکن پچھلے دنوں تک بہت فون آتے تھے. تو اس لیے یہ بات نہ ہی کریں، بیکاز جہاں پہ ان کے پر چلتے ہیں بہت لوگوں کے پر چلتے ہیں. لیکن میں وہ بات کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر یہ کہتے کہ ہاں اس ملک میں میڈیا کو بالکل تھریٹس ہیں اور میں ان کا سب سے بڑا پروٹیکٹر ہوں. انہوں نے تو ایڈویسوریل رول اپنا لیا ہے کہ جی میں اور میرے وزراء ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور میڈیا ایک طرف کھڑا ہوا ہے. یار ہم اگر کرٹیسائز کرتے ہیں تو ہم ایک وزیر کے اسپیسیفک ایشو پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. اگر میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں رزاق داؤد صاحب کی یا ندیم بابر کی، تو نہ میں نے انفارمیشن، نہ میں نے لگنا ہے کامرس کا منسٹر، نہ میں نے جا کے انرجی سیکٹر چلانا ہے. ہم سوال پوچھتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ جب میڈیا سوال اٹھاتا ہے تو اپنے وزراء سے پوچھیں کہ بھی آپ ان سوالوں کے جواب دیں. ٹھیک ہے، وہ ان کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتے ہیں. وہ جا کے وزیر اعظم کو کہتے ہیں دیکھیں آپ کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز ہو رہا ہے. نہیں، ہم انڈیویجولس کو اور اسپیسیفک کیسز کے اندر کرٹیسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ مالک صاحب. ٹریویلائز نہ کریں سر. یہ آپ نے بات سنی. ڈو یو تھنک عمران خان صاحب ڈینائل میں ہیں یا سمجھ نہیں ہے؟ آپ لوگ پروپیگینڈا میڈیا، اگر میں ابھی شیخ صاحب کے پاس جاؤں گی، آئی تھنک از کنیکٹڈ، مگر چودھری صاحب کوئکلی، ہر وزیر اعظم کو کیوں لگتا ہے اس کی حکومت کے خلاف پروپیگینڈا؟ دیکھیں جی، آپ نے اس سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا کہ عمران خان صاحب اگر بھی ایماندار ہیں اور سچ بولتے ہیں تو کیا انہیں پتہ نہیں ہے؟ اتنے بولے بادشاہ نہیں ہیں وہ، اور اگر اتنے وہ بولے بادشاہ ہیں تو ہی شوڈ ناٹ بی دا پرائم منسٹر. یہ بات ابھی آپ نے ہمارے جو جرنلسٹ بھائی ہیں ان کی بات سنی، آپ نے خود اپنی رائے کا اظہار کیا. اس کے بعد بھی اگر کوئی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتا ہے حکومتی نمائندہ تو یہ اس کی مرضی ہے. آپ وزراء کے بیانات آپ دیکھیں، آپ کوئی پی آئی اے کے خلاف یہ کہا کہ جناب کہ 40% جو ہے وہ ہمارے پائلٹ جو ہیں جعلی ہیں اور پوری دنیا سے پاکستانی پائلٹس کو ذلت اور رسوائی سے اپنے گھر بھجوائے، اور اس کے بعد کہیں جناب کہ میڈیا نے اس ایشو کو اٹھایا ہے. آپ کا وزیر خارجہ ایک بیان دے اور اس کے بعد جناب جب اس پہ لہدے شروع ہو تو کہے جی کہ میڈیا میرے پیچھے لگا ہوا ہے. میڈیا نہیں لگا ہوا، آپ خود اپنے اعتبار پہ اپنے بیانات پہ غور کریں. ٹھیک ہے. اور میں آخری بات یہ عرض کروں گا کہ میڈیا کے حوالے سے کوئی ایک چینل، میر شکیل الرحمان صاحب کو آپ دیکھ لیں، کیا ان پہ الزام لگا، کیا ہوا، حکومت جواب دہ نہیں ہے اس کی. پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ پوچھنا نہیں چاہیے کہ جناب اس کے اوپر الزام کیا ہے. آپ نے کوئی مطلب 1900 پتہ نہیں 56 کا یا 65 کا مقدمہ نکال لیا ہے، پیش ہونے کو تیار ہیں، آپ اندر کیوں رکھا ہے؟ میں نے ان کا نام اس لیے نہیں لیا جو بندہ پیش ہو رہا ہے میری مراد صرف میر شکیل الرحمان ہے. یہ کال آپ بھی ہو سکتی ہے، بالکل، یہ کال مالک بھی ہو سکتے ہیں، یہ کال سلیم صاحب بھی ہو جواب دینے کو تیار ہے، اس کو پابند ثلاثت اینی بڈی، اٹ کین بی اینی بڈی. لہٰذا یہ بات آپ اتنے بڑے فورم کے اوپر بیٹھ کے اتنی کانفیڈنس سے جو کہہ رہے ہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ خوف خدا کریں، حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. آج پاکستان میں سب سے زیادہ گلہ یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہے، حکومت بات نہیں کرنے دے رہی، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. امتیاز احمد شیخ صاحب، شاید اگر پروپیگینڈا واقعی کسی کے خلاف ہوا اور ہم سب اس کے اوپر وٹنس رہے تو وہ آپ کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ایک پراپر پروپیگینڈا ہوتا تھا. ڈیٹس دی جاتی تھی روز کہ اب گئی حکومت تو اب گئی. اس کے بعد تو ایک قسم کی بڑی پازیٹیو رپورٹنگ اور کام میڈیا کی طرف سے بھی ہم نے اوور ٹائم دیکھا ہے، مجموعی طور پہ فار نون لیگ اینڈ پی ٹی آئی. بہت سے لوگ تو ابھی کہتے ہیں کہ زیادہ میڈیا ان کے فیور. مگر سر ان ساری باتوں سے قطع نظر چینج کی بات ہو رہی ہے، آپ لوگ اپنی آپشنز ڈسکس کر رہے ہیں. ان ہاؤس چینج ایک کتنی پولیٹیکلی ریئل آپشن ہے گیون دا نمبرز دیٹ یو آل ہیو؟ دیکھیں جی، اپنا مہر جو آپ نے بات کی تو اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت کے حوالے سے ہو یا صحافت کے حوالے سے ہو، اور ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے. اور
آزاد صحافت کے علمبردار بن کے کھڑی رہی ہے. اور ابھی خاص طور پہ تو جب چیئرمین بلاول صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں پالیٹکس میں تو اور بھی زیادہ بہت زیادہ اس پہ ہم نے توجہ دی ہے. جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی بیٹھے ہیں یا اس سے پہلے بھی مطلب مختلف پروگراموں میں ہم سن رہے ہیں تو مطلب لیکن گورنمنٹ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی مطلب صحافت پہ قدغن لگایا جا رہا ہے یا کوئی مطلب اس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. بات صحیح کریں، ہم اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے. سر میرے وقت کی قلت ہے، آپ مجھے پولیٹیکل آپشنز آئینی آپشنز کے بارے میں بتائیں. از ان ہاؤس چینج ریالٹی یا آپ لوگ چیسنگ امراض؟ ان ہاؤس چینج کا اس لیے ہے پالیٹکس میں ہر چیز ہر آپشن ڈسکشن ہوتا ہے اور یہ آپشن کیونکہ اس لیے بھی آسان ہے لگ رہا ہے اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اس وقت تحریک انصاف میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، ان کی کولیشنز میں دراڑیں ہیں، ان کے لوگ ان سے ناراض ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان سے ناراض ہیں. تو مطلب یہ ڈیفینیٹلی جب یہ چیزیں جب پالیٹکس میں آتی ہیں جو ہے نا وہ بھی ان کی محبت میں یا پرفارمنس یا گورننس میں تو بیٹھے نہیں ہیں، بہت سے اشارے کی اس پہ بھی ہیں. تو یعنی کہ آپ کس وثوق سے کہہ رہے ہیں یا غیبی امداد بھی ان کے ساتھ ہے، وہ علن اعلان بھی کہتے ہیں، اتحادی بھی جمع بیٹھے ہیں، نمبر آپ کے پاس نہیں ہے؟ جب غیبی امداد کی بات کر رہی ہیں، غیبی امداد ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی کسی وقت کی ہو سکتی ہے نا. یہ تو مطلب نہیں ہے کہ پرماننٹ کسی نے وہ امداد اپنے ساتھ لگا لی ہے. تو مطلب غیبی امداد کی بات ہے تو وہ بھی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ مطلب اے پی سی چل رہی ہے، پھر کون قیادت کون کرے گا اس کی؟ قیادت اس کی ظاہر ہے جی مشترکہ اپوزیشن ہے، اس کا ایک فورم موجود ہے. ابھی تو یہ سر وہ گرم آلو ہے جو ایک دوسرے کے پاس اچھال رہے ہیں. بلاول آپ کو پھینکتے ہیں، شہباز شریف واپس ان کو پھینکتے ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. کیا بات نہیں ہے سر؟ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. میں نے خواجہ صادقی کو انٹرویو کیا، انہوں نے کہا مولانا کریں گے. بلاول نے کہا یہ صحت یاب ہو گئے اب یہ کریں گے. انہوں نے کھڑے کھڑے کہہ دیا نہیں جی اب ہم نوجوان قیادت کو دیں گے. ابھی کل پھر بات کی، پھر پوچھا یہ سوال. Is this respect ہمایوں صاحب؟ یہ گرم آلو ہے یا عزت ہے؟ اس کو آپ کیسے کیٹیگرائز کریں گے؟ مولانا صاحب قابل احترام ہے، اگر کوئی کہتا ہے مولانا صاحب لیڈ کریں گے تو یہ ان کے لیے ہماری ریسپیکٹ ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. پارٹی اپنی ذمہ داری نبھائے گی. ٹھیک ہے، دیکھیں جو آپ کا رول ہے اس وقت ایک ہی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری کی تشریح فے نے کیسے کی ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے، دکھائیے جی. شہباز شریف کو جو جانتے ہیں وہ شہباز کی الگ پرواز سے واقف بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بھی خدشات ہیں کیونکہ ابھی تو وہ بچہ 2 سال کے بعد بھی اے پی سی سے ہم باہر نہیں نکل رہے. تو ہمیں کسی ٹرک کی بستی کے پیچھے خدارہ نہ لگائیں. اگر آپ کی حکمت عملی یہ ہے کہ معاملات کو اس انداز میں جو ہے مقتدر قوتوں کے ساتھ طے کریں گے تو پھر اس طرف چلے جائیں. شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا موقف جو ہے وہ ہمارے لیے ناقابل فہم ہے. آپ تو اس حوالے سے حکومت کی مخالفت کی بات کرتے ہیں اور جناب شہباز شریف صاحب اس انداز سے مفاہمت کے انداز سے وہ چل رہے ہیں. سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے دونوں میاں کم از کم ایک پیج پر ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. کوئکلی بیفور آئی گو ٹو ہم، آپ نے سنی جے یو آئی بڑی کلیئر ہے، وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب حافظ حسین احمد صاحب میرے دوست ہیں، کل مجھے گلہ کریں گے، لیکن ان کا بیان مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لیے اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا اعتزاز احسن صاحب کا بیان پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے لیے. میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. پالیسی کے اندر یہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اعتزاز احسن speaks his own mind. He has always been speaking his own mind. وہ ان کا اپنا مائنڈ ہے تو یہ بھی he is also speaking his own mind. اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ مولانا یا فیک کی لائن نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں مظفر آباد کٹھے ہوئے تھے. مولانا صاحب کے جو بیٹے ہیں مولانا اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے. گلا شکوہ ہوتا ہے شہباز شریف صاحب بھی تھے، مطلب شہباز صاحب گئے ہوئے تھے وہاں پہ. مولانا کی یہ لائن نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں جے یو ایف کی یہ لائن جماعت کی جو صف اول کی مولانا قیادت ہے صاحب کا ان کو لائن نہیں اگر پتہ. گلا شکوہ ہے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن یہ لائن نہیں ہے. آپ کو پتہ ان کی لائن کا، ان کے کامرادز کو نہیں پتا، ان کی صف اول کی قیادت کو نہیں پتا. آپ کو پتا ان کی لائن کیا ہے؟ مجھے مولانا صاحب کی لائن پتا ہے، ان کو نہیں پتا. ان کو عدم اعتماد نہیں ہے. گلا ہو سکتا ہے سر آنکھوں پہ، سمپل سی بات ہے. جی ہمایوں صاحب. اور مہر 1 سال ہو گیا ہے مولانا صاحب اپنی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی، بہت ہی سمجھدار آدمی ہے مولانا صاحب، ان کے ساتھی. تو آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیوں امیدیں لگائی ہوئی ہیں. مولانا صاحب کی انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. ان ہاؤس چینج کے امکانات کتنے ہیں؟ ان ہاؤس چینج کا 0 امکان ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی ان ہاؤس چینج نہیں ہوا، نہ ہی ابھی ہو اس اسمبلی میں ہوگا.
ٹھیک ہے، اور نہ ہی کبھی یہ قومی نیشنل گورنمنٹ آئی بھائی صاحب کو میں عرض کرتا ہوں کہ پچھلے 70 سال پاکستان کی تاریخ میں اگر نہیں ہوا تو مگر اب ہو جائے گا. الیکشن بھی اور پوسٹ الیکشن بھی ذکر قومی حکومت کا کر چکے ہیں. ہم نہیں چاہتے، محترم بھائی ہیں میرے ہمایوں اختر خان صاحب، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی تاریخ میں جیسے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا رہا ہے، اس طرح جائیں. ان ہاؤس تبدیلی سے جائیں گے تو زیادہ عزت سے جائیں گے. جی ہمایوں صاحب. ہاں آپ دیکھیں مہر ڈاکٹر صاحب، ہر دور میں نے سنا ہے نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی، ہر دور میں نے سنا ہے کہ نااہل ہے حکومت اور جعلی طریقے سے آئی ہے اور ہم ان ہاؤس چینج کر لیں گے اور فلاں کر دیں گے. آپ لوگ یہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اچھا ایک ہے ارینجمنٹ. یہ حکومت کرنے دیتے ہیں، جب الیکشن نزدیک آتے ہیں تو ایک دوسرے کو تنقید شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جس کی حکومت آتی ہے اس کو پوری باری دے دیتے ہیں. میرا خیال چارٹر آف ڈیموکریسی کو پوری جمہوریت پہ ایکسٹینڈ کریں اور جو بھی حکومت آئی ہے اس کو اپنا پورا ٹینیور مکمل کرنے دیں اور الیکشن کا انتظار کریں. ٹھیک ہے، اور یہ میں بڑا ایک اہم بیان پڑھ دیتی ہوں امتیاز صاحب کے لیے، اور اسی پہ شو خط وزیر اعظم نے آج انٹرویو میں کہا فوج سے بہترین تعلقات ہیں اور فوج حکومت کی تمام پالیسیوں کی حمایت کرتی ہے. سر ابھی بھی ان ہاؤس چینج اور اتحادیوں کے ٹوٹنے اور آنے اور ان کو جلدی گھر بھیجنے کے خواب ہیں؟ تو دیکھیں جی، آپ کو خیال یاد ہوگا پچھلی حکومتوں میں بھی اس طرح کی بیانات آتے رہتے ہیں. ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہتی ہے اور فوج کا ادارہ ہے حکومت کا، تو اس لیے یہ بیانات اس طرح کے اگر وزیر اعظم دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، دیتے نہیں، لیکن یہ ہر وزیر اعظم اس طرح ہی بیان دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی اپوزیشن پارٹیز کی، تو اپوزیشن پارٹیز جب وقت آئے گا، جب تبدیلی کا، جب آپس میں یہ سلسلہ بن جائے گا تو مطلب پھر یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ کون قیادت کرے گا اور اس میں مطلب پیچھے رہے گا، یا کون نمبر 2 ہوگا یا کون نمبر 1 ہوگا. تو مطلب اس کے بعد یہ صورتحال اس وقت ہوگی جب صورتحال واضح ہو جائے. اس وقت جو کہ اتحاد کی طرف پولیٹیکل پارٹیز بڑھ رہی ہیں اور اس کا انشاءاللہ آپ کو رزلٹ نظر آئے گا. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ مطلب ایسے آپس میں یہ رزلٹ، یہ ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھا دی گئی ہیں سر. بالکل یہی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اب آپ لوگوں کے گلے پڑیں گی کہ ڈیلیوری ہو، ایک چائے پانی کی بیٹھک نہ صرف ہو. اجازت دیجیے آج کے لیے ناظرین دعاؤں میں آ گئے، انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی. اور that's it for tonight. Good night. اللہ حافظ.